मुमकिन होता अगर किसी को उम्र लगाना, मुमकिन होता अगर किसी को उम्र लगाना, मैं हर सांस पे अपने बाबा का नाम लिखती। प्रेज द लॉर्ड। यसुम मसीह की जिंदा जलाली बरकत और पुरफजल नाम में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा की खादमा आपकी होस्ट पास्टर सोनिया इमैनुअल बेटर टुगेदर शो में दिल की गहराइयों से आपको वेलकम करती हूँ। मैं खुदा का खादम पास्टर इमैनुअल नज़ीर आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। जी नाजरीन, जैसा कि आप सबों को पता है कि आज इंटरनेशनल लेवल पर फादर्स डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज बाप का आलमी दिन है। सो देखने वाले तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से, खुदा के खादम पास्टर इमैनुअल की तरफ से, खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल की तरफ से, खुदा की खादमा सिस्टर महविश की तरफ से और फजल टेलीविजन की सारी टीम की तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी फादर्स डे। और पास्टर साहब, आपको भी मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू सो मच जी, गॉड ब्लेस यू। जितने वालिद इस वक्त फजल टेलीविजन को वॉच कर रहे हैं, आप जितनी भी मेहनत अपने बच्चों के लिए करते हैं, आपकी अनथक मेहनत को, काविशों को, आपकी वो तरबियत जो आप अपने बच्चों को देते हैं, आपको सल्यूट पेश करते हैं। और हम दुआ गो हैं कि खुदावन हमेशा आपका साया आपके बच्चों के सरों पर सलामत रखे, आप उम्र की दराजी पाएँ, आप अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी नस्लों के साथ शादमानी पाएँ, खुदा की फेवर को हासिल करें, बरकतों को पाएँ। खुदावंद आसमान के दरीचे आपके लिए खोलें और आप ना सिर्फ दुनियावी लेवल पर, सेकुलर तौर पर बच्चों के सरों पर रहें, बल्कि मैं चाहती हूँ कि आप रूहानी लेवल पर भी बच्चों के सरों पर सलामत रहें। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ जिस्मानी मेहनत ना करते रहें बच्चों के लिए, बल्कि रूहानी तौर पर भी मेहनत करें, ताकि आपके बच्चे, ख़ास तौर पर आपके बेटे, आपकी बेटियाँ जिस्मानी तौर पर बढ़ने के साथ साथ रूहानी लेवल पर भी बढ़े, ताकि दुनिया में उनका एक नाम हो। तो पास्टर साहब, मैं समझती हूँ कि एक वालिद को लेजेंड्स पैदा करने के लिए खुद लेजेंड होना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि एक वालिद बा किरदार होगा, एक वालिद शफकत वाला होगा, एक वालिद का रवैया, गुफ्तगू जो है वो बड़ी उसमें मिठास होगी, तो मैं समझती हूँ कि उसका असर जो है वो बच्चों पर बड़ा पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर एक वालिद जो है वो गुस्से वाला होगा, उसकी गुफ्तगू में कोई अदाब नहीं होंगे, उसकी गुफ्तगू में, उसकी लैंग्वेज में कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई उसका पंजाबी में कहते हैं सुर सवाद नहीं होगा, जी। तो उसका लेवल, उसका जो असर है वो बच्चों पर भी पड़ता है। बिल्कुल तो पड़ता है। एक वालिद को मैं समझती हूँ कि बड़ा शफकत वाला हाथ जो है वो बच्चों पर हमेशा रखना चाहिए। जी बहुत से वालिद ऐसे हैं पास्टर साहब, वो दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह को काम पर जाते हैं, रात को आते हैं और आकर क्या करते हैं, खाना खाया और सो गए, बच्चों को टाइम भी नहीं देते। तो मैं समझती हूँ कि जो जिस्मानी आप मेहनत कर रहे हैं, इतनी मुशक्क़त कर रहे हैं, अपना खून पसीना बहा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपके बच्चे अच्छी रोटी खा लें, अच्छा कपड़ा पहन लें, तो ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है जी। ये क्या बात है कि पास्टर साहब आप सुबह को गए तो रात को आए, तो बच्चों को सिर्फ अच्छा खाना दे दिया। जी इस तरह तो जानवर भी करते हैं। बिल्कुल सही। जानवर भी, चरिंद परिंद भी हम देखते हैं कि वो सुबह को इस तरफ जाते हैं ताकि अपने बच्चों को जो घोंसलों में रखे हैं परिंदों ने, उनके लिए शाम तक खाना लेकर आए। तो इस तरह तो वो भी करते हैं। तो इंसान का रवैया जो है वो परिंदों से, जानवरों से ज़रा डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि इंसान जो है वो खुदा की शबीह पर है। जिस तरह खुदा अपना शफकत वाला हाथ हर एक इंसान पर रखता है, उसी तरह एक वालिद को अपना शफकत वाला हाथ जो है अपने बच्चों पर रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक। सबसे पहले हम बात करेंगे घर के एटमॉस्फेयर की। जी। घर का माहौल कैसा होना चाहिए, घर के माहौल में जो फिजा है वो कैसी होनी चाहिए। तो घर का एटमॉस्फेयर जो है हमेशा एक वालिद को पुरसकून रखना चाहिए। बहुत अच्छे। वालिद को चाहिए कि जब वो काम पर जाता है तो अपने बच्चों पर शफकत वाला हाथ बढ़ाकर उनको दुआ देकर जाया करे, और जब घर आता है तो आकर भी बच्चों से गले मिले, अपना शफकत वाला हाथ उन पर रखे, धीमे लहजे में बच्चों से बात करे, अच्छी गुफ्तगू यूज़ करे, ताकि बच्चे जो हैं उस शफकत में खौफ को महसूस ना करें, डर को महसूस ना करें, और बच्चों के अंदर जो सलाहियत है आपके डर की वजह से वो सलाहियतें दब ना जाए। बिल्कुल सही। बाप जब शफकत वाला रवैया रखता है तो बच्चों की सलाहियतें उभर कर सामने आती है, लेकिन अगर बाप का रवैया सख्त होता है, गुस्से वाला होता है, तो बच्चों की जो सलाहियतें वो दब जाती हैं। जी ऐसे ही। तो हमेशा जो है बाप को घर का माहौल सुकून में रखना चाहिए, क्योंकि बहुत से वालिद ऐसे हैं
جو کام پر جاتے ہیں تھکے ہوئے واپس آتے ہیں تو پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں, حال لالا مچا دیتے ہیں, میں جی تھکا ہوا آیا ہوں, میں سارا دن یہ کرتا رہوں وہ کرتا رہوں, گھر میں بھی مجھے سکون نہیں ہے, باہر بھی سکون نہیں ہے. تو باہر تو آپ کو سکون نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ باہر جہاں پر آپ کام کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کو سکون میں نہیں دیتے, وہ آپ سے اپنا پورا کام کرواتے ہیں, وہ آپ کو سکون کے لیے سیلری نہیں دے رہے ہوتے, وہ آپ سے محنت کرواتے ہیں, محنت کی سیلری دیتے ہیں. اور اگر آپ گھر آ کر بھی یہی بات کریں کہ گھر میں بھی سکون نہیں ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس گھر کے سکون کو خراب کرنے کے پیچھے کہیں نہ کہیں والدین کا ہاتھ ہوتا ہے, باپ کا ہاتھ ہوتا ہے. باپ اگر گھر میں سکون کا ماحول رکھے گا, بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے گا, ہر وقت ان کو ڈرا کے نہیں رکھے گا, خوف میں نہیں رکھے گا, تو بچے اچھی طرح پرورش پائیں گے. تو والد جب تھکا ہوا گھر آئے گا تو گھر کا ماحول سکون میں ہوگا, بچے بھی جو ہیں وہ والد سے اچھے طریقے سے ملیں گے, بات کریں گے, تو پھر والد کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ باہروں بھی تھکا آیا وہاں سکون نہیں ملیا, گھر بھی آ کے سکون نہیں ملیا. تو والد کو ہمیشہ جو ہے گھر کا ماحول جو ہے پرسکون رکھنا چاہیے. مرد کے ہاتھ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر کا ماحول کیسا رکھے, کیونکہ بعض مرد ایسے ہوتے ہیں بس وہ شراب پی کے گالی گلوچ دینا شروع کر دیتے ہیں, اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, اور جب وہ بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارا والد ہماری ماں کو مار رہا ہے تو وہ ڈر میں خوف میں رہتے ہیں. جو گالی وہ ماں کو دے رہا ہوتا ہے, وہ شوہر اپنی بیوی کو دے رہا ہوتا ہے, بچے جب سن رہے ہوتے ہیں وہ گالی تو وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں, تو وہ پھر ایک دوسرے کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں. بچے جب آپس میں لڑتے ہیں تو وہ گالی جو انہوں نے والد کے منہ سے سنی ہوتی ہے وہ پھر اپنے اوپر اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ایک دوسرے کو, یا وہ باہر جب گلی میں نکلتے ہیں یا رشتہ داروں کے بچوں کو ملتے ہیں تو وہ پھر وہاں پر استعمال کرتے ہیں, اور وہاں پر جا کر دونوں کی بے عزتی ہے, والدہ کی بھی اور والد کی بھی. پھر والدین کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے کہاں سے سیکھ لیا, کہاں سے نہیں سیکھ لیا. آپ غور کیا کریں کہ کبھی نہ کبھی آپ نے یہ گالی دی ہوگی جس کی وجہ سے آپ کا بچہ وہ گالی نکال رہا ہے. اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے پاس سب کے گھر میں والدین واقعی گالی نہیں دے رہے ہوتے, بچوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں, لیکن بچے واقعی باہر سے سیکھ لیتے ہیں. لیکن اگر باہر سے بھی سیکھ کر آ رہے ہیں تو ان کو پیار محبت سے بتایا جائے کہ بیٹا یہ گالی ہے, اس سے آپ کی لینگویج ہے, آپ کی زبان جو ہے وہ گندی ہو رہی ہے, جیزس غصے ہوتے ہیں. بچوں کو پیار سے سمجھائیں تو وہ سمجھ آئیں گے. تو ہمیشہ بچوں کو ماحول جو ہے وہ پرسکون دینا چاہیے, ماں کو بھی اور باپ کو بھی. اور اگر ایک دوسرے کے ساتھ آپ کے کلیشز ہیں تو وہ آپ سیپریٹ اس پہ بات کیا کریں. بچوں کے سامنے کبھی بھی ماں کو باپ پر تہمت نہیں لگانی چاہیے اور باپ کو ماں پر تہمت نہیں لگانی چاہیے, یعنی کہ شوہر کو بیوی پر اور بیوی کو شوہر پر. جب ایک دوسرے پر تہمتیں لگاتے ہیں تو بچے دیکھتے ہیں کہ ماں باپ ایک دوسرے پر تہمتیں لگا رہے ہیں, تو پھر وہ بچے وہ اڈاپٹ کر کے ایک دوسرے پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر والدین پر تہمت لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو گھر کا ماحول جو ہے وہ ہمیشہ پرسکون رکھنا چاہیے. اور جو دوسری بات میں کہہ رہی تھی لینگویج کی, کہ بچے کے سامنے باپ کو غصہ جتنا مرضی آیا ہو, غصے میں بھی اچھی لینگویج یوز کرنی چاہیے. کبھی بچے کو یہ نہیں کہنا چاہیے اوئے, بڑے لوگ ہیں, بڑے باپ ہیں جن کے منہ سے میں سنتی ہوں اوئے, یہ میں کہتی ہوں کہ اچھی لینگویج نہیں ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بیٹا آپ آرام سے بیٹھ جاؤ, یہ کام نہ کرو, یہ شرارت نہ کرو. جتنا آپ شفقت والا ہاتھ جو ہے بڑھا کر رکھیں گے اتنا ہی آپ کا بچہ شفقت میں پرورش پائے گا, اور اس کی صلاحیت جو ہیں وہ دبیں گی نہیں بلکہ نکھر کر سامنے آئیں گی. بالکل ایسے. اور تیسری بات جو ایک والد میں ہونی چاہیے وہ فیتھ فل ہونا چاہیے. والد کو فیتھ فل کیوں ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ایک والد کا خدا کے ساتھ فیتھ فل ہونا بڑا ضروری ہے. اس کی اگزامپل ہمیں کلام مقدس میں ملتی ہے ابراہیم کی. کس طرح ابراہیم خدا کے ساتھ وفادار تھا, اور خدا نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری نسل کو ستاروں کی مانند بڑھاؤں گا, لیکن خدا نے اس کو ایک ہی بیٹا دیا, وعدے کا فرزند اسحاق. اور خدا نے کیا کیا, اس کی قربانی مانگ لی. خدا نے کہا کہ اپنا اکلوتا بیٹا میرے لیے قربان کر. اتنا وفادار ابراہیم خدا کا کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ تو کہہ رہا تھا اولاد کو بڑھاؤں گا, ایک ہی اولاد دے کے تو اس کو مانگنے لگ گیا. بالکل, اس نے کوئی خدا کے ساتھ گلا شکوہ نہیں کیا, بلکہ اس نے اپنے باپ کی فرما برداری اتنی کی کہ اپنی اولاد جو ہے اس کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ پر جو ہے اولاد کو فرما برداری کرنی چاہیے. جیسے
آسمانی باپ کی ابراہم نے کی، اور پھر اسی طرح اسحاق نے اپنے باپ کی کیونکہ اس نے بھی نہیں کہا کہ بھی اس نے ذکر ضرور کیا برا کدھر ہے، آگ بھی ہے، لکڑیاں بھی ہیں، ہاں جی، اس نے کہا باپ خود مہیا کرے گا، خدا خود مہیا کرے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اوپر سے نیچے تک فرما برداری ہوگی، تمیز ہوگی، عزت ہوگی، ایک دوسرے کا خیال ہوگا، تو پھر جو ہے وہ نسلیں برکت پاتی ہیں، بالکل وہ نسلیں پھر بابرکت ہوتی ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ بھی بچوں کو جو ہے اپنے بڑوں کی، اپنی والدین کی جو ہے وہ تربیت فرما برداری کرنی چاہیے، فرما برداری کرنی چاہیے، اس سے جو ہے برکت آتی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور پاس صاحب دیکھیے ابراہیم نے کس طرح خدا کی فرما برداری کی، اور آگے اسحاق نے دیکھا کہ میرے باپ نے آسمانی باپ کی فرما برداری کی ہے تو وہ اپنے باپ کا فرما بردار ہو گیا۔ اور اگر کوئی والد یہ کہے کہ میرا بیٹا میرا فرما بردار رہے، خود وہ آسمانی باپ کا فرما بردار نہ ہو، خود وہ چرچ بھی نہ جائے، خود وہ روزے بھی نہ رکھے، خود وہ دعا بھی نہ کرے، خود وہ کلام سنے بھی نہ، خود وہ کلام پر عمل بھی نہ کرے، اس کان سے نکال کے اس کان سے نکال دے، اور آسمانی باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، آسمانی باپ کو اپنی زندگی میں اہمیت نہیں دے رہا، عزت نہیں دے رہا، تو اس کو کبھی بھی اس بات کی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے کہ میرا بیٹا میری تابعداری کرے۔ جب آپ اپنے آسمانی باپ کی یا اپنے جسمانی باپ کی، دنیا میں جو آپ کا والد ہے، اس کی آپ فرما برداری نہیں کر رہے، آسمانی باپ کی فرما برداری نہیں کر رہے، تو کبھی پھر اپنے بچوں پر بھی اس بات کی توفیق نہ، اس بات پر کا یعنی کہ توکل نہ کیا کریں، امید نہ کیا کریں کہ آپ کا بچہ بھی آپ کی فرما برداری کرے گا، کیونکہ آپ کے اندر نافرمانی ہے تو پھر وہ نافرمانی نسلوں میں ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ جی بالکل، بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے کہ جب ہم خدا باپ کی ہی فرما برداری نہیں کرتے، خود نہیں کرتے، تو کیسے امید رکھیں کہ ہمارے بچے ہماری کریں گے یا وہ پھر خدا کے ساتھ ٹھیک چلیں گے۔ بالکل، اصل میں جو بڑے ہیں، والد ہے یا والدہ ہے، خاص طور پہ والد جو ہے، اس کی چونکہ آج فادرز ڈے ہے تو اس لیے ہم بات کر رہے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ والد جو خاص طور پہ اگر نہیں کلام پر عمل کرتے یا خدا کے ساتھ نہیں چلتے، ان کی غلطیاں، ان کے برے کام، ان کے برے عمل جو ہیں وہ آگے نسل پر اثر کرتے ہیں، اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ میں تیری تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کے گناہوں کی سزا ان کو دوں گا۔ اگر باپ دادا نیک ہیں، اچھے ہیں، فرما بردار ہیں، آسمانی باپ ہیں، تو پھر برکت ملے گی۔ اگر وہ غلط ہیں، خود عبادت نہیں کرتے، نافرمان ہیں، تو ان کی اولاد کو جو ہے وہ سزا ملے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھی انسان جو ہے، ہر ایک انسان جو ہے، والد خاص طور پہ، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی نسل برکت پائے، اس کے بچے برکت پائیں، ان کے پاس اچھی سے اچھی نعمتیں ہوں، ہر طرح کی ضرورت ان کی جو ہے وہ پوری ہو، تو وہ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ خود ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک وہ خود پرفیکٹ نہیں ہوگا، جب تک وہ خود اچھا والد یا اچھا بیٹا نہیں بنتا۔ بالکل پاس صاحب، بڑے ایسے والد ہیں جو بچوں کو ڈانٹ ڈانٹ کے کہتے ہیں دعا کیا کرو، کلام پڑھا کرو، چرچ جایا کرو۔ آپ جب ان کے سامنے خود کلام نہیں کھول رہے تو کیسے آپ کا بچہ کلام کھولے گا؟ آپ اس کے سامنے سگریٹ پی رہے ہیں، آپ اس کے سامنے پان کھا رہے ہیں، آپ اس کے سامنے شراب پی رہے ہیں، آپ اس کے سامنے گالی گلوچ دے رہے ہیں، بیج بو رہے ہیں، یہ آپ بیج بو رہے ہیں، یہ جو آپ کی نسل ہے، کھیت ہے آپ کا، اس میں آپ کڑوے دانے بو رہے ہیں۔ تو پھر جب آپ کڑوے بیج بوئیں گے تو آپ اچھے پھل کی کیسے امید کر سکتے ہیں؟ جب آپ کڑوا بیج بو رہے ہیں تو آپ کو پھل بھی کڑوا ہی ملے گا۔ اور اگر آپ اپنے بچے کے سامنے اچھا بیج بوئیں گے، جیسا کہ آپ کلام کو کھولتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، آپ ورشپ کر رہے ہیں، آپ خدا سے پیار کر رہے ہیں، آپ چرچ جا رہے ہیں، آپ کے گھر میں خادم آ رہے ہیں، آپ خادم کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، تو بچے دیکھیں گے کہ میرا والد جو ہے وہ بائبل پڑھتا ہے، کلام کھولتا ہے، چرچ جاتا ہے، پھر بچے بھی کریں گے کوشش کہ ہم بھی بائبل کھولیں، اس کو پڑھیں، ہم بھی چرچ جائیں، یقیناً ان پر بڑا اثر ہوگا۔ تو پاسٹر صاحب، میں نے ایسے والد بہت سے دیکھے ہیں جو بچوں کے سامنے سگریٹ پیتے ہیں، تو بچے جو چھوٹے اپنے والد کو سگریٹ پیتے دیکھتے ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ انہوں نے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑ لیتے ہیں، پین پکڑ لیتے ہیں، کوئی کاغذ کو رول کر لیتے ہیں، تو بالکل سگریٹ کی طرح جو ہے اسٹائل بناتے ہیں، اور دیکھتے ہیں جیسے اپنے پاپا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سگریٹ میرے پاپا ایسے پیتے ہیں، ایسے دھواں نکالتے ہیں، وہ پھر پیپر کو رول کر کے یا کسی چیز کو ہاتھ میں رکھ کے وہ بالکل ویسے اسٹائل سے سگریٹ پینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ برائی کا آغاز ہے،
اور پھر جب والد دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا ایسے کر رہا ہے تو جوتی اتار کے تو اس کو مارنے لگ جاتا ہے. میں سوچتی ہوں کہ جو جوتی آپ اس کے سر پہ مار رہے ہیں بجائے یہ ہے کہ آپ اپنا نشہ چھوڑ دیں, آپ اپنا رویہ جو ہے وہ چینج کر لیں. آپ اپنے بچوں کے سامنے سگریٹ پیئے ہی نا, میں کہتی ہوں بچوں کے سامنے کیا بلکہ پیئے ہی نا, کیونکہ نشہ باز جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں شامل نہیں ہوتا. آپ اپنے بچوں کے سامنے سگریٹ پی رہے ہیں اور اس کو جوتیاں مار مار کے کہہ رہے ہیں کہ بائبل پڑھو. صحیح ہے. میں ایک مطلب بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں لیکن ایک کا ذکر کروں گا. میں ایک فیملی میں وزٹ کرتا تھا تو میں نے جب بھی جانا نا تو وہ بھائی نے, خاص طور پہ میری کوشش ہوتی شام کو جاؤں تاکہ وہاں پہ بھائی بھی مل جائیں, بہنیں بھی ہوں اور سارے گھر کے لوگ موجود ہوں. تو میں نے جب بھی جانا اس نے نا سگریٹ جو ہے نا لگائی ہونی, تو مجھے دیکھ کے یا میری آواز سن کے سلام کی تو اس نے نا فوراً جو ہے نا جس جگہ پر بیٹھا وہیں پہ اس کو بند کر دینا یا پھینک دینی, تو وہ دھواں جو ہے وہ گھر میں رہنا. تو میں نے جا کے پھر کہہ ہی دینا, میں کہا جی کو اگ شگ گھر چ بالی ہے, بڑا دھواں ہوا ہے کمرے چ. تو نہیں کچھ بھی نہیں, بس کچھ بھی نہیں. تو پتہ تو چل جاتا تھا کہ سگریٹ پی رہے ہیں. خیر اس کو میں نے 2-3 دفعہ دیکھا بھائی کو, خود بھی میں نے اس کو منع کیا, میں نے کہا یار آپ ایسا نہ کرو. اور ایک وقت آیا کہ میں نے اس کو کہا کہ یار پانی کا بپتسمہ آپ لو اور یہ سب کچھ چھوڑ دو, آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے مسیح کو قبول کر لیا ہے اور میں نے مسیح کے ساتھ چلنا ہے, تو آپ خود بخود اس پر جو ہے نا خدا کا روح آپ کو زور دے گا اور آپ کا کنٹرول ہوگا, آپ نہیں کریں گے ایسا. کہتا نہیں پاش صاحب ابھی تو وہ زندگی کا آغاز ہی ہوا ہے, تو یہ چیزیں جو ہے نا ایک دم سے ابھی چھوڑ دیں وہ ہو نہیں سکتا. میں نے کہا نہیں بھائی یہ غلط بات ہے, زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا. بالکل ٹھیک ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ 100 سال کی ہے, 60 سال کی ہے یا 40 سال کی ہے, عمر کے عام صرف خدا ہی جانتا ہے. تو میں نے کہا بھائی آپ کو بھی موقع مل رہا ہے, آپ توبہ کرو اور آپ سگریٹ چھوڑو, پان چھوڑو. آپ اگر یہ سگریٹ اور پان استعمال کرتے ہیں تو یقیناً آپ دوستوں کے ساتھ شراب بھی پیتے ہوں گے, آپ کو کہیں بھی موقع ملے. تو میں نے اس کو سمجھایا, خیر اس پہ تھوڑا سا محنت کی اور اس بھائی نے جو ہے پانی کا بپتسمہ لیا اور اس نے جو ہے نا یہ بات اس کو سمجھ آئی اور اس نے ارادہ کیا کہ ہاں مجھے جو ہے نا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں بپتسمہ لوں اور توبہ کروں اور یہ سب کچھ چھوڑ دوں. تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. پھر میں نے ان کو جو زور دیا وہ یہ دیا کہ میں نے کہا آپ گھر میں بیٹھ کے پی رہے ہوتے ہیں, آپ کے بیٹے ہیں, آپ کی بیٹی دیکھ رہی ہوتی ہے, تو میں نے کہا بھائی یہ بری بات ہے, یہ سارا اثر ان پر پڑے گا, ٹھیک ہے, آج نہیں تو کل وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ آپ کی طرح ہو جائیں گے, قد آپ کی طرح نکال لیں گے. تو انہوں نے جوان ہونا ہے, تو وہ ساری باتیں جو آپ نے ان کے سامنے کی ہیں وہ دیکھیں گے اور پھر وہ اس پر عمل کریں گے, کیونکہ انہوں نے کہنا جی ہمارے والد نے یہ کیا ہے, ہم بھی کریں گے, کیونکہ وہ کرتے رہے ہیں, ان کے لیے یہ فائدہ مند تھی, آج ہم بھی کریں گے, ہمیں بھی اس سے فائدہ. اگر پاس صاحب بہت سے والد ایسے ہوتے ہیں پاس صاحب جو اپنی بیوی کو مار رہے ہوتے ہیں بچوں کے سامنے, ان کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں, تو بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے وہ اڈوپٹ کر رہا تھا اپنے والد کے ایٹیٹیوڈ کو. پھر جب ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی بھی شادی ہو جاتی ہے, تو وہ جو دیکھتا ہے رویہ کہ میرا باپ ایسے بات کرتا تھا بیوی کے ساتھ, میرا باپ میری ماں کو ایسے مارتا تھا, ایسے گالی دیتا تھا, وہ بھی پھر ویسا بننے کی کوشش کرتا ہے. وہ بھی اپنی بیوی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے, تو پھر گھر کا ماحول سدھرنے کی بجائے نسلوں تک بگڑ جاتا ہے. وہ دیکھتے ہیں ایسے لوگ جو نا فخر محسوس کرتے ہیں, ہمارا والد ایسے رہتا تھا, ہم بھی اسی طرح رہتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ پاسٹر صاحب ایک اچھا باپ جو بنتا ہے وہ ماں کی تربیت سے بنتا ہے. وہ کس طرح, ایک ماں جب اچھے بیٹے کی اچھی طرح پرورش کرے گی تو آج کا پرفیکٹ بیٹا کل کا پرفیکٹ باپ ہوگا. آمین. وہ آج والد اور والدہ بیٹے کی اچھی طریقے سے تربیت کرے گی, اس کو خدا کے خوف میں رکھے گی, اس کو بائبل پڑھنے کا کہیں گی, اس کو دعا کرنے کا کہیں گی, اس کو پرفیکٹ بنائیں گی. تو جب بیٹا پرفیکٹ ہوگا تو وہ جب شوہر بنے گا تو وہ آٹومیٹکلی اچھا شوہر بھی بن جائے گا. اور اگر آپ کا بیٹا فرما بردار نہیں ہے, بیٹا تابعدار نہیں ہے, وہ نشئی ہے, اس کی صحبت اچھے دوستوں میں نہیں ہے, تو شادی کے بعد بھی وہ اچھا شوہر کبھی بھی نہیں بن سکتا. ایک اچھا بیٹا ہی اچھا شوہر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. جی بالکل ایسے ہی. تو والدین کو چاہیے کہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی ہماری بیٹی کی شادی جو ہے بڑے اچھے لڑکے کے ساتھ ہونی چاہیے, ایسا لڑکا جو پڑھا لکھا ہو, جو بڑی اچھی نوکری کر رہا ہو. تو اگر آپ اپنی بیٹی کے لیے
ایسے بیٹوں کی تلاش کر رہے ہیں جو پڑھے لکھے ہوں, جو کاروبار کرتے ہوں, تو پھر اپنے بیٹوں کو پڑھانا شروع کریں, اپنے بیٹوں کی تربیت کرنا شروع کریں, کیونکہ آپ بیٹوں کو جب اچھا پڑھائیں گے تو پھر ماؤں کو, آپ کو صرف اپنی بیٹی ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی اچھے لڑکے کے ساتھ شادی ہو جائے, تو جس کی بیٹی آپ اپنے گھر میں لائیں گے ان کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی کا رشتہ شادی اچھے لڑکے کے ساتھ ہو. تو اپنی بیٹی کے لیے اچھا لڑکا تلاش کرنا اور اپنے بیٹے کی تربیت نہ کرنا یہ غلط بات ہے. جو کسی کی بیٹی آپ لے کر آ رہے ہیں اس والدین کی بھی کوئی ارمان ہوتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ آج کا اچھا بیٹا, آج کا پرفیکٹ بیٹا کل کا اچھا والد ہوتا ہے, کل کا پرفیکٹ والد ہوتا ہے. جی بالکل ایسے ہی. تو والد کو ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا چاہیے, ان کو اچھا ماحول دینا چاہیے, اور خاص طور پر بیٹے کی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے. پاس صاحب آج کل والدین بیٹیوں کو پڑھائی جاتے ہیں, صحیح بات, بیٹیوں کو, ہر کوئی بیٹیوں کو پڑھانے میں لگا ہوا ہے, اور بیٹوں کی باری آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں چل بھائی کام تے, انہیں نہیں پڑھنا. جی اس طرح کہہ دیتے ہیں بالکل کہ انہیں نہیں پڑھنا, توجہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. اگر بچے کی تھوڑی سی پڑھائی کی طرف توجہ نہیں ہے, اس کا دل جو ہے اٹھ گیا ہے, کچھ وجوہات سکول میں ہوئی ہیں, کوئی سبجیکٹ بھی ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچے کو مشکل لگتے ہیں. ہاں جی, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے کسی کام پہ ڈال دیں یا اسے بالکل پڑھائی سے جو ہے نا وہ دور کر دیں. نہیں, یہ ذمہ داری جو ہے والد اور والدہ کی ہے کہ وہ توجہ کریں, وہ غور کریں, وہ دونوں جو ہے مشورہ کریں, سکول چینج کر دیں اور اچھے سے جو ہے بچے کو سکھائیں بٹھائیں. اگر کسی سبجیکٹ میں آپ کا بچہ ویک ہے تو آپ ٹیوٹر لگوا لیں, بالکل, بجائے اس کے کہ آپ بچے کو اس کی ساری زندگی خراب کر دیں, انہیں پڑھنا ہی نہیں, انہیں نہیں پڑھنا. تو بیٹیوں کو پڑھائی جاتے ہیں, کالج لیول تک بیٹیاں چلی جاتی ہیں, یونیورسٹیز لیول تک چلی جاتی ہیں, اور بیٹا برباد ہو جاتا ہے, بیٹا تباہ ہو جاتا ہے, وہ دنیا داری میں پڑھنے لگ جاتا ہے, نہ اس کو پھر وہ پڑھائی تو دور, وہ کام بھی نہیں کرتا, اس کے اندر کام بھی نہیں ہوتا. تو پاسا میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ بیٹیوں کو پڑھائی جائیں گے تو بیٹوں کو کہیں گے کہ انہیں نہیں پڑھنا کام تے لا, پھر آپ پڑھی لکھی بیٹیوں کے لیے رشتے ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں پڑھے لکھے بیٹوں کے. تو پھر جب آپ بیٹوں کو پڑھائیں گے نہیں تو پڑھی لکھی بیٹیوں کے رشتے کہاں سے آپ کو ملیں گے؟ جی اس میں بالکل بڑی اچھی آپ نے بات کہی, اور اس کا نقصان جو ہے یہ بہت زیادہ والدین کو جو ہے وہ ملتا ہے, اور وہ اس لیے ملتا ہے کہ بیٹیاں جو ہیں ان کے لائق یا ان کے قابل جو ہے وہ لڑکے نہیں ملتے, تو وہ اس کا جو ہے اور زیادہ خطرناک رزلٹ سامنے آتا ہے. اور ایسا خطرناک رزلٹ ہے کہ ہماری جو بیٹیاں پڑھی لکھی ہوتی ہیں جب دیکھتی ہیں کہ ہمارے لیول پہ کرسچن لڑکے نہیں ہیں, ہمارے سٹینڈرڈ پہ کرسچن لڑکے نہیں ہیں, پھر وہ پاسٹر صاحب غیر اقوام میں چلی جاتی ہیں, غیر اقوام کے لڑکوں کے ساتھ وہ شادیاں کر لیتی ہیں. تو دیکھیں کتنا بڑا نقصان ایک والدین نے کر دیا ہے, بیٹی کی پڑھائی پر توجہ دے کر بیٹے کی پڑھائی پر توجہ نہ دے کے. جی بالکل, اور میں پچھلے دنوں میں کافی لوگوں کو ملتے ہیں, لیکن میں ایک شخص کو ملا, وہ بیٹیوں کی نہ تعریف کری جائے کہ جی وہ فلاں کالج میں پڑھی, فلاں کالج میں پڑھی, تو 2 بیٹیوں کا بڑا وہ ذکر کری جائے. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ کا بیٹا کوئی نہیں؟ کہتے جی ہے. میں نے کہا وہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے جی وہ تو جاب کر رہا ہے, اور اس کی جو ہے نا وہ اس نے میٹرک بھی نہیں کیا, اس کا دل جو ہے وہ پڑھائی سے اٹھ گیا, اور ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے, تو اب وہ جو ہے نا ایک فیکٹری میں جاب کر رہا ہے, اور اس سے چھوٹا جو وہ بھی نہیں پڑھ رہا, وہ کہہ رہا ہے جی بھائی جاب کر رہا ہے, میں بھی جو ہے نا اب جاب ہی کروں گا یا وہ کام سیکھ لیتا ہوں. تو مجھے یہ بڑا دکھ ہوا, اور میں نے پھر ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیں بیٹوں نے آپ کے پاس رہنا ہے, بیٹوں کے پاس آپ نے رہنا ہے, اور بیٹوں کے لیے بیٹے پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو ان کی بیویاں پڑھی لکھی نہیں ملیں گی. تو میں نے کہا جی کہ بیٹیوں کو پڑھا رہے ہیں آپ اور بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں, اچھی بات ہونا چاہیے, لیکن اولاد جو ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں کی تربیت کریں, دونوں کو سیم جو ہے پڑھائیں, ان پر سیم جو ہے شفقت اپنی رکھیں. تو میں نے کہا آپ اپنے بچوں کے ساتھ, بیٹوں کے ساتھ آپ نے بہت غلط کیا ہے, اور آپ کو چاہیے کہ جو چھوٹا ہے, چلے بڑا تو اب بڑا ہو گیا ہے, وہ نوکری شروع کر دی ہے, چھوٹے کو آپ پڑھائیں, اس کی طرف توجہ دیں. ہاں جی, تو بیٹیوں نے جب شادی ہونی ہے تو وہ تو آگے چلی جائیں گی. اور پاس دیکھیں سارے والدین بیٹیوں کی توجہ لگے ہوئے پڑھانے میں, تو جب سارے والدین بیٹیوں کو پڑھائی جائیں گے تو پھر پڑھے لکھے بیٹے کہاں سے ملیں گے؟ ایسے پھر کہتے ہیں جی پھر لڑکی 25 سال کی ہو گئی, پڑھا لکھا لڑکا نہیں مل رہا, ڈھونڈتے ڈھونڈتے 5 سال لگے, وہ 30 سال کی ہوگی, پڑھا لکھا لڑکا جی اس کے لیول کا نہیں مل رہا, وہ 35 سال کی ہوگی, ابھی تک جی اس کے لیول کا کوئی نہیں ملا, وہ 40 سال کی ہوگی,
ابھی تک جس کے لیول کا کوئی نہیں مل رہا. 40 سال کے بعد بیٹی خود ہی کہہ دیتی ہے میں ان بیاہ ہی نہیں کرانا. ایسے ہی دیکھیں آپ نے کتنا نقصان ایک زندگی کا کر دیا کہ اس کے لیول کا آپ لڑکا ڈھونڈتے 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 لڑکی کی عمر آپ کہاں پہ پہنچا دیتے ہیں. تو اس لیے وہ شادی سے بد ذہن ہو جاتی ہے. تو اس لیے بیٹیوں کو پڑھانا بہت اچھی بات ہے, لیکن بیٹوں کو پڑھانا اس سے بھی اچھی بات ہے. بیٹوں کا پڑھا لکھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں جو پڑھی لکھی ہیں ان کو اچھے شوہر ملے, پڑھے لکھے شوہر ملے, تو پھر سارے والدین کو اپنے بیٹوں کو پڑھانا شروع کر دیں, تاکہ آپ اپنے بیٹوں کے لیے اچھے لڑکے ڈھونڈ رہے ہیں تو کوئی بھی تو اپنی بیٹیوں کے لیے اچھے لڑکے ڈھونڈ رہا ہے نا. تو پھر کوئی اپنی بیٹی کے لیے آپ کے بیٹے کو چن لے گا اور آپ کسی کے لیے کسی کے بیٹے کو. تو بجائے اس کے کہ ہمارے بچے غیر اقوام میں جائیں, ہماری بیٹیوں کا جو رجحان ہے وہ غیر اقوام کے لڑکوں میں ہونا شروع ہو جائے کہ یہ ہمارے لیول کے ہیں, یہ صحیح پڑھے لکھے, ان کے پاس تو روپیہ پیسہ بھی, کاروبار بھی کر رہے ہیں, تو وہ دین سے بھی گئی اور دنیا سے بھی گئی. جی بالکل, بڑی اچھی آپ نے بات کہی, اور عزت بھی آپ کی ختم. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور جو عزت آپ بیٹیوں میں ڈھونڈ رہے تھے کہ پڑھ لکھ کے جو ہے وہ ہماری عزت بنائیں گی یا ہمارے گھر کا سسٹم اچھا ہو جائے گا, اچھا کمائیں گی, تو کیا بچے اچھا نہیں کما سکتے, بیٹے اچھا نہیں کما سکتے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے عزیزو, آپ جتنے فضل ٹی وی دیکھ رہے ہیں آج, آپ سب جو ہے اولاد جو ہے وہ دونوں جو ہے, چاہے بیٹا ہے بیٹی ہے, دونوں بابرکت ہے. اولاد خدا کی طرف سے ہے, وہ بیٹیاں ہوں یا بیٹا ہو یا بیٹے ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی توجہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے, والدین کی توجہ بہت ضروری ہے. خاص طور پہ والد کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے کہ اس نے کما کر لانا ہے, اس نے کھانے کا, فیسوں کا, ہر چیز کا سسٹم کا دیکھنا ہوتا ہے, گھر کے اخراجات کو دیکھنا ہے. بالکل سونیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ والد اگر کمانے میں توجہ دے رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, تو وہ گھر کو سنوارنے میں, گھر کے سسٹم کو بہتر بنانے میں, خاص طور پہ بچوں کی تعلیم پر وہ ضرور غور کیا کریں. اور بعض والد ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے والدہ پہ سب کچھ چھوڑا ہوتا ہے. صحیح بات ہے پاسا. ہاں جی, تو ہی کر, اسکول بھی تو جا, ان کو چرچ بھی بھیجنا نہیں بھیجنا, پڑھانا نہیں پڑھانا تمہاری ذمہ داری, میں صرف لا کے کما کے تمہیں دے دیتا ہوں. ہاں جی, گھر میں آگے سسٹم چلانا آپ کی ذمہ داری ہے. تو یہ بھی غلط بات ہے پاسا صاحب. اگر میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں, پہیوں کے بغیر جو وہ گاڑی نہیں چلتی, تو صرف بیوی پر اس کو لا کے تنخواہ پکڑا دینا اور کہہ دینا کہ اب میں جی آزاد ہوں, یہ غلط بات ہے. اس کے شانہ بشانہ آپ کو بچوں کے اسکول جانا ہے تو بیوی کے ساتھ جانا چاہیے. بچوں کا کوئی کام ہے تو بیوی کے ساتھ مل کر کریں. صرف اس کو روپیہ پیسہ دے دینا یہ تربیت نہیں ہے, یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے. ہر ایک کام میں بیوی کے ساتھ کھڑے ہونا یہ اچھے شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو بہت سے پاس والد ایسے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, روپیہ پیسہ بھی اتنا نہیں ہوتا, ان کی جاب بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی, لیکن اپنے گھر میں اپنے بچوں کو انہوں نے بڑا اچھا ماحول دیا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ہر بیٹی کا باپ جو ہے وہ بادشاہ نہیں ہوتا, لیکن ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے شہزادی ضرور ہوتی ہے. بہت سے والد ایسے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, روپیہ پیسہ بھی نہیں ہوتا, اچھی جاب بھی نہیں ہوتی, لیکن اپنی بیٹیوں کو, اپنے بیٹوں کو شہزادوں والا, شہزادیوں والا ماحول دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں, آپ ماحول اچھا دے رہے ہیں, تو اسی ماحول میں آپ کے بچے نکھر کر سامنے آئیں گے, وہ پڑھ لکھ کر جائیں گے, کسی لیول پر, کسی مقام پر آ جائیں گے, اور آپ کی جو ساری غربت ہے, ساری پریشانی ہے, وہ بچوں کے وسیلہ سے ختم ہو جاتی ہے. بعض دفعہ والدین جو اچیومنٹ حاصل نہیں کر سکتے, لیکن محبت اور شفقت کی وجہ سے بچے وہ اچیومنٹ والدین کو دے دیتے ہیں. تو اس لیے والدین کا پرفیکٹ ہونا بڑا ضروری ہے, خاص طور پر والد کا پرفیکٹ ہونا بڑا ضروری ہے. جی بالکل, کیونکہ گھر میں جو ہے نا والد جو ہے وہ سربراہ ہوتا ہے, اور خاندان کا جو ہے وہ سربراہ ہوتے ہوئے اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں. اور پاس سب کہتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ ٹھنڈی چھاؤں ہوتی ہے, تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ باپ جو ہے وہ گھنا درخت ہوتا ہے. ایسے ہی تو اس درخت میں جو چھاؤں ہوتی ہے, اس درخت کے نیچے بچے جو سکون محسوس کرتے ہیں وہ کسی اور جگہ پر محسوس جی بالکل, والد ہو یا والدہ ہو, دونوں کی شفقت, دونوں کی چھاؤ جو ہے وہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. اور پاسے صاحب بعض بچے ایسے ہوتے ہیں, والدہ اور والد ان کی تربیت بھی اچھی کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے کما بھی اچھا رہتے ہیں, لیکن بچے نافرمانی کرتے ہیں. تو افسیو 6 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اے فرزندو, اپنے والد کی اور اپنے والدہ کی عزت کرو, اسی سے تمہیں عمر کی درازی بھی ملے گی, تمہارا بھلا بھی ہوگا. اور یہ دیکھیں
والدین کی عزت کرنا بہت ضروری ہے. بہت سے بچے ایسے ہیں جس وقت فضل ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے والدین دن رات آپ کے لیے محنت کرتے ہیں, آپ کو پڑھاتے ہیں, آپ کا باپ تھکا ہارا ہوا گھر آتا ہے اور آپ اس سے اچھا رویہ نہیں رکھتے, آپ اپنے والد کو عزت نہیں دیتے اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کیا کرتا ہے, تو یہ بھی غلط بات ہے. اپنے والد سے پیار کریں, اپنے والد کی جو انتھک محنت ہے اس کی قدر کیا کریں اور کہا کریں کہ پاپا آپ آج جو ہمارے لیے محنت کر رہے ہیں کل کو ہم آپ کو سکون دیں گے, کل کو ہم آپ کا بازو بنیں گے. تو اپنے والد کے ساتھ شفقت بھرے 4 لفظ بول لینے سے آپ کے والد کی کتنی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے, کتنی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. تو اگر آپ نے عمر کی درازی پانی ہے تو اپنے والد کی عزت کریں, اپنی والدہ کی عزت کریں. بچوں کو چاہیے کہ اپنے جب وہ گروتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اب سمجھتے ہیں کہ ہم اس لیول پر پہنچ گئے کہ اب ہم اچھا پڑھ لکھ گئے, اب کما سکتے ہیں, تو اگر آپ تو اپنے والد کو سکون دے سکتے ہیں, آپ اس حد تک کما رہے ہیں کہ آپ کہیں کہ پاپا جی اب آپ گھر بیٹھ کے سکون کریں, اب ہم گھر چلائیں گے, آپ نے بڑی محنت کر لی ہے, ہمیں پالنے میں پڑھانے میں بڑی محنت کر رہی ہے, اب آپ بیٹھے ہم آپ کو لا کے دیں گے. بعض میں نے ایسے والد دیکھے پاس اب بوڑھے ہو گئے ابھی بھی مزدوریاں کر رہے ہیں, بیٹوں کو ذرا شرم نہیں آتی, ذرا ان کو دکھ نہیں ہوتا, اپنے باپ کے منہ پہ جھریاں نظر نہیں آتی ان کو. باپ اگر کر رہا ہے محنت کر رہا ہے تو کہہ رہے جی لگے رہو, لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر بچہ جوان ہو گیا ہے تو پھر اس کو باپ کا فخر بننا چاہیے, اور بڑھاپے میں باپ کو کہے کہ باپ والد پاپا جی ابو جی اب آپ گھر رہیں, آپ سکون کریں, آپ کا جو وقت تھا وہ آپ نے ہمیں دیا ہے, اب ہمارا وقت ہے کہ ہم آپ کی پرورش کریں, ہم آپ کی ضرورتوں کو پورا کریں. تو اچھا بیٹا جو ہوتا ہے وہی اچھا شوہر بنتا ہے, اور اچھا والد جو ہوتا ہے وہ اپنی نسلوں کو بچا لیتا ہے. تو خداوند کی شکر گزاری کریں گے. پاس ایک بڑی اچھی بات ہے کہ دھوپ میں باپ اور چولہے پہ ماں جلتی ہے, پھر کہیں جا کر اولاد پلتی ہے. باپ باہر دھوپ میں جل رہا ہوتا ہے, گھر میں ماں چولہے پہ جل رہی ہوتی ہے, پھر کہیں جا کر بچوں کی پرورش ہوتی ہے. تو بچوں کو اپنے والدین کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, اپنے والد کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. جس طرح مدر ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, کیک کاٹتے ہیں, اپنی ماں کو سوٹ لا کے دیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, سیلیبریشن کرتے ہیں, تو والد کے ڈے کو بھی اگنور نہ کیا کرے. والد کے لیے بھی کیک لے کر آیا کرے, اس کے لیے سوٹ لے کر آیا کرے, ان کو گفٹ دیا کرے, اپنی محبت کا اظہار کیا کرے, کیونکہ والد اور والدہ دونوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے آپ کی پرورش میں, آپ کو معاشرے میں کھڑا کرنے میں, معاشرے کے سامنے فیس ٹو فیس گفتگو کرنے میں. آپ کے اندر جو دلیری جرأت آتی ہے وہ والدین ہی کی وجہ سے آتی ہے. تو اپنے والد کی والدہ کی عزت کریں تاکہ آپ زمین پر بھی برکت پائیں اور آسمان پر بھی برکت پائیں. تو دیکھنے والے ویورز کو ایک دفعہ پھر سے میری طرف سے, خدا کے خادم پاسٹر ایمینول کی طرف سے, فضل ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کی طرف سے بہت بہت زیادہ ہیپی فادرز ڈے. تمام فادرز کو میں سلیوٹ پیش کرتی ہوں اور آپ کے لیے عمر کی درازی کی دعا گو ہوں. سو ناظرین, ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئی گفتگو کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں فضل ٹیلی ویژن, فضل ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں شو بیٹر ٹوگیدر. کیپ واچنگ فضل ٹیلی ویژن. God bless you all.